बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं अहमद फवाद हूँ और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, एक बड़ी खबर और ब्रेकिंग न्यूज़ के साथ आज की व्लॉग में आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। और बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ ये है कि जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर ने बिल आखिर 6 जजिस के लेटर वाले मामले के ऊपर जो काया है वो पलट कर रख दी है। अहम तरीन एक्सक्लूसिव डिटेल्स आपके साथ मैंने शेयर करनी है। चीफ जस्टिस कादी फायज ईसा साहब का एक अहम तरीन जो इकदाम है वो कालादम हो गया है, वो मुस्तरद हो गया है। इस पर भी अहम तरीन तफसीलात हैं। जस्टिस जिलानी की जानिब से साफ साफ इनकार कर दिया है कि वो इंक्वायरी कमीशन में नहीं आएंगे, वो इंक्वायरी नहीं करेंगे। और इसी सूरत हाल के दौरान सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने अज खुद नोटिस ले लिया है जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर का बड़ा खड़ाक। और ये अज खुद नोटिस लिया है जजिस के मैटर पर। आखिर मामला क्या हुआ है, चल क्या रहा है सुप्रीम कोर्ट में, ये अज खुद नोटिस क्यों लिया गया है और चीफ साहब ने अज खुद नोटिस से क्यों इख्तलाफ किया, वो क्यों रिलेक्टेंट थे। अहम तरीन एक्सक्लूसिव डिटेल्स आपके साथ मैंने शेयर करनी है। और जस्टिस जिलानी, जस्टिस रिटायर्ड तसद्दुक जिलानी, जिन्होंने इनकार किया है कमीशन से, इन्होंने एक चार्ज शीट आप कहें वो लगा दी है चीफ जस्टिस कादी फायज ईसा के ऊपर, जो कि एक लम्हा फिक्रिया है। और उन्होंने भी चीफ साहब को ये कहा है कि आप ये जो काम कर रहे हैं वो गलत है, ये काम ऐसे नहीं ऐसे होना चाहिए था। इस पर भी अहम तरीन तफसीलात हैं, वो भी आज के व्लॉग में आपके साथ मैंने शेयर करनी है। सबसे पहले तो नाज़रीन बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ आपको देता चलूं कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजिस के मामले के ऊपर, 6 जजिस के लेटर के मामले के ऊपर अज खुद नोटिस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से ले लिया गया है। और इस अज खुद नोटिस पर 7 रुकनी बेंच बनाया गया है। और इस 7 रुकनी बेंच की जो सरबराही है वो चीफ जस्टिस कादी फायज ईसा साहब जो हैं वो कर रहे हैं, जबकि दीगर 6 जजिस में एक तो जस्टिस मंसूर अली शाह होंगे, इसके बाद जस्टिस याहिया अफरीदी होंगे, फिर इसके अलावा जस्टिस अतर मिनल्ला जो हैं वो भी इस में शामिल हैं, जस्टिस जमाल खान मंदोखेल जो हैं वो भी इसमें शामिल हैं। माफ़ कीजिएगा। इसके अलावा जस्टिस जमाल मंदोखेल के बाद जो दीगर दो नाम है वो भी आपके सामने रखता हूँ जी। उन दोनों नामों में एक मिनट में ज़रा ये खबर निकाल लूँ। जस्टिस मुसरत हिलाली और जस्टिस नईम अख्तर अफगान, तो ये वो चीफ जस्टिस कादी फायज ईसा के अलावा 6 जजेस हैं जो कि इस बेंच में शामिल हैं। और ये बेंच बुध वाले दिन सुबह 11:30 बजे इस अज खुद नोटिस के ऊपर जो बड़ी समाअत है वो करने जा रहा है। अब ये तो होगी बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़, आप टीवी चैनल्स पर भी आपने इसको देख लिया होगा कि जो इस वक्त सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से ब्रेक हुई है। लेकिन इसमें असल सवाल ये है कि आखिर अचानक से ये अज खुद नोटिस क्यों लिया गया, और ऐसे वक्त में कि एक तरफ इंक्वायरी कमीशन बना पड़ा है और साथ ही अज खुद नोटिस ले लिया चीफ साहब ने। तो इसकी 2-3 वजूहात हैं। एक तो नाज़रीन ये कि चीफ साहब ने अज खुद नोटिस नहीं लिया, और इस हवाले से ये बड़ा दावा सामने आया है। मोहम्मद अशफाक साहब हैं, सीनियर सहाफ़ी हैं, अदालती रिपोर्टर हैं, इनकी जानिब से ये ट्वीट करते हुए लिखा गया है कि ये जो अज खुद नोटिस है ये अक्सरियती फैसला था, क्योंकि अज खुद नोटिस लेने का जो इख्तियार है अब वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की 3 रुकनी कमेटी के पास है, जिसमें चीफ जस्टिस कादी फायज ईसा, जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर उसमें शामिल हैं। इसमें जी चीफ जस्टिस कादी फायज ईसा ने इख्तलाफ किया, अज खुद नोटिस नहीं लेना चाहते थे। जस्टिस मुनीब अली शाह और जस्टिस मंसूर अख्तर जो हैं, इन 2 जजेस ने इस मामले के ऊपर जो अज खुद नोटिस है वो लिया है। और ये बिल्कुल दुरुस्त भी मालूम होती है ये खबर, क्योंकि चीफ जस्टिस कादी फायज ईसा अगर अज खुद नोटिस लेना होता तो वो पहले ले चुके होते, पहले कमेटी के सामने रख चुके होते या फुल कोर्ट में वो कह चुके होते। लेकिन उन्होंने ये उस वक्त समझा जी कि इसके ऊपर इंक्वायरी कमीशन और शहबाज शरीफ की कोर्ट में जो बॉल है वो डालनी चाहिए। लेकिन साथ ही साथ एक तो ये रीज़न हो गई, और दूसरी बड़ी रीज़न ये है जी कि जस्टिस रिटायर्ड तसद्दुक जिलानी जो है उन्होंने इनकार कर दिया है कमीशन में आने से और मामले की इंक्वायरी करने से। और ये इसके बिल्कुल पैरेलल जो खबर है वो सामने आई है, और उन्होंने बाकायदा तौर पर शहबाज शरीफ को लेटर लिखा और उस लेटर में उन्होंने ये आगाह किया है कि वो इस कमीशन में नहीं आएंगे। वो मशकूर ज़रूर हैं चीफ जस्टिस कादी फायद ईसा और जस्टिस मंसूर अली शाह या हुकूमत के कि उन्होंने उन्हें इस
قابل سمجھا کہ وہ اس کمیشن میں آئیں اور انکوائری جو ہے وہ معاملے کی کریں. انہیں مطلب ہے کہ موضوع قابل کا لفظ میں نے استعمال کیا, مطلب موضوع سمجھا, قابل تو ظاہر سی بات وہ ہی ہیں, لیکن موضوع انہیں سمجھا کہ وہ اس معاملے کی جو انکوائری ہے وہ کریں. لیکن انہوں نے نہ صرف معذرت کی بلکہ انہوں نے ایک جو چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے اور شہباز شریف نے مل کر جو انکوائری کمیشن بنانے کا فیصلہ کیا تھا, اس انکوائری کمیشن کو ہی مسترد کیا ہے کہ یہ انکوائری کمیشن بننا ہی نہیں چاہیے تھا. انہوں نے کیا کہا ہے, یہ ایک بڑا لمحہ فکریہ ہے سپریم کورٹ اور چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے لیے بھی کہ یہ ان کا فیصلہ تھا اور فل کورٹ میں ان کے فیصلے سے اختلاف بھی ہوا تھا, لیکن اس کے باوجود چیف صاحب نے کیا کیا تھا, انکوائری کمیشن والے معاملے کے اوپر وہ گئے. تو اس میں جی سابق چیف جسٹس تصدق حسین جیلانی نے حکومت کے بنائے کمیشن کے ٹی آر اوز سے اتفاق نہ کرتے ہوئے معذرت کی. پہلے تو ٹی آر اوز جو حکومت نے بنائے اس سے بھی انہوں نے اتفاق نہیں کیا, ساتھ کہا جی کہ اپنے جونیئرز کو یہ بھی سمجھایا کہ جو خط آئینی باڈی سپریم جوڈیشل کونسل کو لکھا گیا اس کی میں انکوائری کروں تو یہ جوڈیشل پروپیرٹی کی خلاف ورزی ہوگی. یعنی کہ جو ایک عدالتی جو جوڈسڈکشن آپ اس کو کہہ دیں یا ایک جو عدالتی اختیار ہوگا اس کی یہ خلاف ورزی ہوگی, کیونکہ یہ جو معاملہ ہے وہ جوڈیشل سائٹ پر حل ہونا چاہیے, نہ کہ یہ اس کے اوپر حکومت انکوائری کمیشن بنائے اور کوئی ریٹائر جج آ کر اس معاملے کو حل کرے. تو انہوں نے اس فیصلے کے اوپر بھی پوری جو چارج شیٹ ہے وہ لگا دی ہے اور کہا ہے کہ یہ انکوائری کمیشن نہیں بننا چاہیے تھا, یہ جوڈیشل سائٹ پر ہی چیف صاحب اسے حل ہونا چاہیے تھا. انہوں نے لکھا جی اپنے خط کے اندر انہوں نے یہ لکھا ہے جسٹس ریٹائر جیلانی صاحب نے کہ ہائی کورٹ ججز نے خط سپریم کورٹ جوڈیشل کونسل کو لکھا. سپریم جوڈیشل کونسل خود ایک آئینی باڈی ہے, میرے لیے اس معاملے کی انکوائری کرنا جوڈیشل پروپیرٹی کی خلاف ورزی ہوگی. اب ناظرین یہ معاملہ پہلے بھی ہم نے اٹھایا تھا کہ انکوائری کمیشن تو آپ نے بنا دیا, لیکن ججز جو 6 ججز نے لیٹر لکھا تھا وہ تو جوڈیشل کونسل کو لکھا تھا اور ان سے رہنمائی طلب کی تھی, اور اس مدعے کے اوپر تو آپ آئی ہی نہیں. اس مدعے کو جو ہے وہ جو مین سوال تھا اس کو تو بالکل اگنور کر دیا گیا اور انکوائری کمیشن معاملے کے اوپر بنا دیا گیا. اور پھر ہم نے دیکھا کہ کیسے اعظم نذیر تارڑ وزیر قانون جو ہیں وہ انڈائریکٹلی آپ کہیں کہ جی ایک قسم کا انہوں نے مس کنڈکٹ کے حوالے سے کہہ رہے تھے جی کہ اگر کوئی گڑبڑ غلط ہوا تو مس کنڈکٹ کے معاملے پر بھی جو ٹی آر اوز ہیں وہ بھی بنائیں گے اور پھر ان کے خلاف بھی انکوائری ہوگی. تو یہ انڈائریکٹلی ایک دھمکانے کے اس میں بھی آپ اس کو کہہ سکتے ہیں. بہرحال جی مزید وہ لکھتے ہیں اپنے لیٹر میں کہ اگرچہ ہائی کورٹ ججز کا خط پوری طرح آئین کے آرٹیکل 209 کا بھی نہیں بنتا, لیکن چیف جسٹس ادارہ جاتی سطح پر اس معاملے کو بہتر حل کر سکتے ہیں. یہ چیف جسٹس صاحب سے انہوں نے کہا کہ اسے ادارہ جاتی یعنی کہ جوڈیشل سائٹ پر سپریم کورٹ اس معاملے کو حل کرے. پھر اسی طرح سے جی انہوں نے مزید یہ بھی کہا جی کہ جو ٹی آر اوز بنائے گئے ہیں اس کے اوپر بھی انہوں نے سوالات اٹھائے ہیں اور کہا جی کہ ججز کے اٹھائے گئے سوالات کا ان ٹی آر اوز میں جواب نہیں وہ دے رہے, یعنی کہ جو ججز نے سوالات اٹھائے جو آپ نے ٹی آر اوز بنائے وہ بھی مطابقت نہیں رکھتے کہ ان ٹی آر اوز کو اگر جو ہے وہ آگے لے کر جایا جائے اور اس کے تحت انکوائری کی جائے تو ججز کے سوالوں کا جواب تو نہیں ملتا, وہ تو الٹا آپ ایک قسم کا مس کنڈکٹ کی طرف جو معاملہ ہے وہ آپ انڈائریکٹلی ان ٹی آر اوز کے ذریعے کروانا چاہتے ہیں. انہوں نے کہا نہیں لیکن یہ میری اسسمنٹ ہے. تو بہرحال جی یہ ایک بڑا مدعا ہے جو کہ جسٹس جیلانی صاحب نے کھول دیا ہے اور اسی دوران ہی یہ خبر سامنے آئی ہے اور ظاہر سی بات ہے اب انکوائری کمیشن بھی ختم ہو گیا, وہ آئی نہیں تو چیف صاحب نے اب پھر لینا ہی لینا تھا اس کو نوٹس. لیکن یہ جو دعویٰ کیا جا رہا ہے اشفاق صاحب کی جانب سے کہ یہ بھی اکثریتی ہے, اس میں بھی منصور علی شاہ اور جسٹس منیب اختر جو ہیں انہوں نے اصل میں یہ از خود نوٹس لیا ہے اور پھر اس کے بعد یہ جو بینچ ہے وہ بنا ہے. بہرحال اس بینچ کے اوپر بھی خاصے اعتراضات اٹھ چکے ہیں کہ اس بینچ میں جو 5 ججز ہیں ان کے حوالے سے یہ خیال کیا جاتا ہے کہ وہ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی سوچ والے ججز ہیں یا ان کی سوچ سے مطابقت رکھتے ہیں. لیکن امپورٹنٹ اس میں جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ جسٹس اطہر من اللہ اس بینچ کے اندر شامل ہیں اور ان کی جو آبزرویشنز ہوں گی
اور ان کے جو ریمارکس ہوں گے وہ سننے والے ہوں گے اور وہ بتائیں گے کہ یہ جو کیس ہے وہ کس ڈائریکشن میں جائے گا، اور اس طرح سے نہیں ہوگا کہ اگر کوئی یہ سمجھ رہا ہے کہ چیف صاحب اس بینچ میں ہوں گے اور ان کی سوچ والے جو ججز ہیں وہ اس بینچ میں ہوں گے تو یہ معاملہ رفع دفع ہو جائے گا. ایسا نہیں. اگر ایسا ہونا ہوتا تو جسٹس منصور علی شاہ جو ہے وہ معاملے پر از خود نوٹس وہ نہ لیتے، یعنی کہ اس کے حق میں وہ نہ ہوتے، تو وہ بھی اس میں شامل ہیں. تو اس کا مطلب صاف صاف یہ ہے کہ جو گزشتہ دنوں بھی آپ کو میں نے ایک اطلاع دی تھی کہ جو چیف صاحب کے ہم خیال ہیں ان میں سے بہت سارے اب چیف صاحب کے ہم خیال نہیں رہے، اور ان کی جو ایک مثال ہے وہ جسٹس منصور علی شاہ کے شکل میں سامنے آ چکی ہے. حالانکہ کچھ دنوں سے ان کے حوالے سے بھی جو کچھ ڈیولپمنٹس ہو رہی تھی، جس طرح سے ہر فیصلے میں وہ چیف صاحب کے ساتھ موجود تھے انکوائری کمیشن والے معاملے کے اوپر بھی، تو یہ کہا جا رہا تھا کہ وہ بھی اسی لیگیسی کو فالو کر رہے ہیں. لیکن یہ جو ہنگامی ڈیولپمنٹ سامنے آئی ہے اس نے یہ بتا دیا ہے، خاص طور پر جو 300 سے زائد وکلا نے از خود نوٹس اور لیٹر لکھا، اور پھر ظاہر سی بات ہے ججز کے اندر بھی معاملے کو لے کر کافی زیادہ ہلچل ہے، تو بالکل یہ دباؤ ہے. اور پھر اس کے بعد یہ جو از خود نوٹس ہے وہ لینا ہی لینا پڑا ہے. اور دباؤ کی بھی یہ ایک بڑی دلیل ہے کہ پہلے نہیں لیا گیا از خود نوٹس، بعد میں کیوں لیا گیا؟ تو کچھ نہ کچھ تو دباؤ تھا، یا کچھ نہ کچھ تو جو ہیپننگز ہوئی ہیں، جس طرح سے بارز یا وکلا برادری کھڑی ہوئی ہے، جس طرح سے جوڈیشل سائڈ پر ججز کھڑے ہوئے ہیں، خاص طور پر وہ جو 6 ججز ہیں وہ جس طرح سے ڈٹ گئے ہیں معاملے کے اوپر، تو یہ جو معاملہ تھا یہ مٹی پاؤ والا معاملہ، کوشش انکوائری کمیشن جو تھا وہ مٹی پاؤ ہی معاملہ تھا، لیکن اس کے باوجود بھی مٹی نہیں ڈالنے دی گئی. اور اب ناظرین یہ دیکھنا جائے گا کہ چیف صاحب جو ہیں جب اس کی سماعت کریں گے تو کیا اس معاملے کو بھی وہ لائیو دکھائیں گے. ویسے تو وہ اپنے کریڈٹ پر یہ بات لیتے ہیں کہ انہوں نے سپریم کورٹ سے لائیو نشریات کا جو سلسلہ تھا وہ شروع کیا اور یہ تاریخ میں پہلی مرتبہ ہوا. لیکن اب یہ بڑا امپورٹنٹ کیس ہے، کیا چیف صاحب اس کو لائیو دکھائیں گے یا لائیو نہیں دکھائیں گے؟ حالانکہ اب لائیو دکھایا جانا چاہیے تاکہ سب دیکھیں کہ اس معاملے میں کیا ہوتا ہے. اور پھر سب سے امپورٹنٹ سوال یہ کہ 6 جو ججز ہیں کیا ان کو بلایا جائے گا، اور کیا انہوں نے جو الزامات لگائے ہیں طاقتوروں کے اوپر کیا پھر ان کو بھی چیف صاحب بلائیں گے اور کوئی نوٹسز وغیرہ کریں گے، اور پھر اوپن عدالت کے اندر یہ جو سماعت ہے وہ ہوگی. اور پھر اس کے ساتھ ہی پاکستان تحریک انصاف جو ہے انہوں نے بھی اس معاملے کو خوشائند قرار دیا ہے. بیرسٹر گوہر جو ہیں انہوں نے اس کو ویلکم کیا، اور انہوں نے بھی یہ کہا ہے جی کہ ہمارا تو پہلے سے ہی یہ مطالبہ تھا کہ اس معاملے کے اوپر جو از خود نوٹس ہے یا سپریم کورٹ آف پاکستان کا جو بینچ ہے وہ بننا چاہیے. اور یہ کہا تھا جی کہ فل کورٹ بننی چاہیے، سپریم کورٹ کے تمام جو ججز ہیں وہ اس معاملے میں بیٹھیں اور وہ اس معاملے کو دیکھیں. لیکن خیر اس کے بعد 7 رکنی جو بینچ ہے وہ بنایا گیا. بہرحال چلیں، سپریم کورٹ میں ایٹ لیسٹ معاملہ آ گیا ہے اور 7 رکنی جو بینچ اب یہ لارجر بنا ہے، دیکھیں وہ اس معاملے میں کیا کرتے ہیں. لیکن بالکل یہ بات بھی ہے کہ اگر فل کورٹ بن جاتی، سارے کے سارے جو ججز ہیں سپریم کورٹ کے وہ اس معاملے میں بیٹھ جاتے اور وہ سارے کے سارے اس معاملے پر کوئی جو فیصلہ ہے وہ دیتے، تو اس کا جو ایک آپ کہیں کہ ویلیو یا وہ زیادہ ہوتی ہے ایز کمپیئر ٹو 7. لیکن خیر اس کی بھی ہوگی زیادہ، کیونکہ اگر اس معاملے کے اوپر کوئی ریویو وغیرہ آ گیا تو اس پر پھر ظاہر سی بات ہے کوئی لارجر بینچ بھی بن سکتا ہے. تو پھر اس صورت میں اگر 7 ابھی ہیں تو پھر بعد میں جو ہے وہ 8 دیگر جو ججز ہوں گے وہ اس معاملے کو دیکھ پائیں گے. لیکن خیر یہ اب بڑی بریکنگ نیوز تھی جو کہ اب سامنے آ گئی ہے. بدھ والے دن اب اس میں کیا ڈیولپمنٹ ہوتی ہے اس پر بھی جو چیزیں ہوں گی آپ کے ساتھ میں شیئر کرتا رہوں گا. رائے کا اظہار کیجیے گا. آج کے ولاگ سے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ.